अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं रोमान। या तो अपना ही खोखला गरूर बचा लो, या अपने गरीब बाप की वो नौकरी जिस पर तुम्हारे घर का चूल्हा जलता है। जावियार ने रंजिया मुस्कुराहट के साथ उसका रास्ता रोका और बोला। जावियार के ये अल्फाज रोमान के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। उसने गहरा सांस लिया और अपने हाथ में मौजूद डायरी को मजबूती से पकड़ा। वो उस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान के सामने खड़ी थी। एक तरफ उसके बाप की सफ़ेद पोशी थी और दूसरी तरफ उसकी अपनी इज्जत और अना। शहद रंग आंखें, चेहरे पर बला का एतमाद और लहजे में उर्दू की शीरनी। रुमान किसी पुरानी दास्तान की शहजादी मालूम होती थी, मगर उसका सादा सूती जोड़ा और पाँव की आम से चप्पल बताती थी कि वो शहजादी नहीं बल्कि एक मेहनती बाप की बेटी थी। उसी बाप ने अपनी जिंदगी की तमाम जमा पूंजी उसकी पढ़ाई पर लगा दी थी। रुमान ने पलकें झुपकाईं और अपने घर के सहन को याद किया। चंद घंटे पहले ही बाबा हनीफ ने लरसते हाथों से उसे फीस के पैसे दिए थे। बेटी, ये सिर्फ पैसे नहीं, मेरा फख्र है। शहर में बड़े लोग होंगे, बड़ी बातें होंगी, तुम बस अपना सर झुकने मत देना। बाबा के अल्फाज उसके जहन में गूंजे। रुमान ने नजरें उठाई, सामने खड़े जावियार को देखा और कहा, मेरी ये औकात मेरे बाबा की मेहनत है। जावियार यूनिवर्सिटी का बिगड़ा हुआ अमीर लड़का था। रिश्ते और जज्बात उसके लिए महज एक खेल थे। लंबा कद, महंगा लिबास और आंखों में गरूर उसकी पहचान थी। वो पिछले सेमेस्टर में प्रोफेसर खालिद के हाथों नकल करते हुए पकड़ा गया था। इस जिल्लत का बदला लेने के लिए उसे रुमान से बेहतर कोई मोहरा नहीं मिला। अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो कल मैं एक फ़ोन करूंगा और तुम्हारे बाबा सड़क पर होंगे। बोलो, क्या मंजूर है? जावियार ने एक कदम आगे बढ़ाया और बोला। रुमान का दिल तेजी से धड़का। इसके पास खोने को कुछ नहीं था सिवाय अपने बाप की नौकरी के। वो जानती थी कि जावियार ये सब कर सकता है। उसने लरसते हुए लबों से जावियार को देखा और कहा, मुझे क्या करना होगा? जावियार की आंखों में शैतानी चमक लहराई। उसने दूर खड़े एक शख्स की तरफ इशारा किया और बोला, वो देखो, प्रोफेसर खालिद महमूद। जाओ और सबके सामने उन्हें गले लगा लो। बस इतना सा काम है। रुमान के पांव तले से जमीन निकल गई। प्रोफेसर खालिद महमूद यूनिवर्सिटी का वो नाम था जिसे अच्छे अच्छों की पसीने छूट जाते थे। लंबा का गंदमी रंगत, संजीदा आंखें और चेहरे पर हर वक्त छाई रहने वाली सख्ती। उसे पूरी यूनिवर्सिटी में आयरन मैन कहा जाता था, क्योंकि इसके नज़दीक असूलों से बढ़कर कुछ नहीं था। वो अंग्रेजी का वो उस्ताद था जिसकी खामोशी भी एक सवाल होती थी। नहीं, ये मैं नहीं कर सकती। रुमान के हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। तो फिर अपने बाप की बेरोजगारी का तमाशा देखने के लिए तैयार हो जाओ। जावियार ने बेनियाजी से कंधे उचकाए और मुड़ा। रुको, रुमान ने उसे पुकारा। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर लहजे में एक अजीब सी हिम्मत थी। उसने जावियार को देखा और कहा, मैं करूंगी। वो बोझिल कदमों से उस सिमट पड़ी जहां खालिद महमूद खड़ा था। उसका जहन सुन्न हो चुका था। उसे सिर्फ बाबा का वो चेहरा याद आ रहा था जो दुआएं देकर उसे रुखसत कर रहा था। वो खालिद के करीब पहुंची। खालिद उस वक्त पुश्त किए खड़ा नए सेमेस्टर की पॉलिसी पर बात कर रहा था। रुमान ने हिम्मत जमा की और एक लम्हे की ताखीर किए बगैर तेजी से आगे बढ़ी। उसने खालिद को पीछे से गले लगा लिया। पूरा कॉरिडोर एकदम साकित हो गया। खालिद के साथी उस्तादों की आंखें हैरत से फैल गईं। खालिद महमूद, जो अपनी जिंदगी में किसी को अपने करीब नहीं आने देते, इस अचानक लम्स पर गुस्से से भर गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फीला पानी डाल दिया हो। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, रुमान ने लरजती आवाज में कहा और इससे पहले कि खालिद मुड़कर उसे देख पाता, वो वहां से निकल गई। खालिद आहिस्ता से मुड़ा। उसके चेहरे पर गुस्से और हैरत की एक ऐसी लहर थी जिसे देखकर उसके साथियों की जबानें बंद हो गईं। उसने अपनी कमीज को झटका दिया, जैसे वो उस लम्स को खुद से अलग करना चाहता हो। उसकी नज़र तेजी से दूर होती उस लड़की पर पड़ी जिसके पाँव की चप्पल की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। कौन थी वो? खालिद ने उनकी तरफ देखा और कहा। उसके लहजे की सर्दी ने माहौल को मजीद बोझिल कर दिया।
دوسری طرف زاویار کے دوستوں نے اس پورے منظر کو اپنے موبائل کیمرے میں قید کر لیا۔ زاویار نے فون کی اسکرین پر چلتی ویڈیو کو دیکھا اور ایک فاتحانہ قہقہہ لگایا۔ پروفیسر اور طالبہ کا خفیہ چکر، بس اب دیکھو یہ آگ کیسے پھیلتی ہے۔ اس نے ویڈیو کے نیچے کیپشن لکھا اور اسے یونیورسٹی کے گروپ میں بھیج دیا۔ رومان واش روم میں کھڑی اپنے چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مار رہی تھی، مگر اس کا دل تھا کہ بیٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ محض ایک آغاز تھا اس جنگ کا جو لفظوں اور انا کے درمیان لڑی جانی تھی۔ ابھی کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے کہ یونیورسٹی کا ماحول بدل گیا۔ ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل تھا اور ہر موبائل پر وہی ویڈیو چل رہی تھی۔ کانا پھوسیاں، طنزیہ جملے اور کہے رومان کا پیچھا کرنے لگے۔ خالد محمود اپنے آفس میں بیٹھا تھا جب اس کا فون پیغامات سے بھر گیا۔ اس نے جیسی ویڈیو دیکھی، اس کے ہاتھ کی گرفت ٹیبل پر پڑے قلم پر اتنی سخت ہوئی کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی برسوں کی محنت، اس کی عزت اور ڈین کے عہدے کی امید، سب کچھ اس چند سیکنڈ کی ویڈیو نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے میز پر زور سے ہاتھ مارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف غصہ نہیں بلکہ بدلے کی آگ تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کسی کی سازش ہے، مگر وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا جس نے اس کے نام کے ساتھ یہ داغ لگایا تھا۔ اگلی صبح جب رومان یونیورسٹی پہنچی تو اسے لگا جیسے وہ کسی میدان جنگ میں آ گئی ہو۔ لوگ اسے دیکھ کر راستہ چھوڑ رہے تھے اور لڑکیاں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے اپنی کلاس کی طرف بڑھی، مگر جیسے ہی کلاس کے دروازے پر پہنچی اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ڈائس پر خالد محمود کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں چھپا غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی رومان داخل ہوئی پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ مس رومان حنیف، خالد کی گرجدار آواز گونجی۔ رومان نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائیں اور اسے دیکھا۔ خالد نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ سنا ہے آپ کو گلے ملنے کا بہت شوق ہے، لیکن یہ انگریزی کی کلاس ہے، یہاں جذبات نہیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نے ایک کتاب رومان کی میز پر زور سے رکھی اور بولا، جی میں۔ رومان کی آواز اس کا ساتھ چھوڑ گئی۔ خاموش۔ خالد نے اس کا راستہ روکا اور بولا، آج میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا۔ اگر آپ نے جواب نہ دیا تو آپ کو اس کلاس سے اور شاید اس یونیورسٹی سے بھی ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا جائے گا۔ کیا آپ تیار ہیں؟ رومان نے محسوس کیا کہ پوری کلاس کا دباؤ اس پر ہے۔ زاویار پیچھے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ رومان نے گہرا سانس لیا، اپنے پاپا کا تصور کیا اور خالد کو دیکھا اور کہا، پوچھئے سر، لفظوں کی جنگ ہو یا انا کی، میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ خالد کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس لڑکی کی ہمت اسے حیران کر رہی تھی۔ اس نے انگریزی کے ایسے کٹھن اور مشکل سوالات شروع کیے جن کا جواب دینا کسی بڑے استاد کے لیے بھی مشکل ہوتا۔ رومان خاموشی سے سنتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ خالد اسے نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ جب خالد نے اپنا آخری سوال ختم کیا تو اسے یقین تھا کہ اب یہ لڑکی رو پڑے گی یا معافی مانگے گی، مگر رومان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر خالد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور انگریزی کی بجائے اردو کا ایک پرزور شعر پڑھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ سر، آپ کی انگریزی آپ کے علم کا غرور ہو سکتی ہے، مگر میرے لفظ میری سچائی ہیں۔ آپ مجھے کلاس سے نکال سکتے ہیں مگر میری زبان سے میرا حق نہیں چھین سکتے۔ پوری کلاس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ خالد محمود ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس معصوم صورت لڑکی کے پیچھے ایک نہایت ذہین اور خوددار انسان چھپا ہوا ہے۔ ابھی یہ بحث جاری ہی تھی کہ ڈپارٹمنٹ کا چپراسی اندر آیا اور بولا، سر، وائس چانسلر صاحب نے آپ کو اور رومان وی پی کو ابھی اپنے دفتر میں بلایا ہے۔ رومان اور خالد کی نظر آپس میں ملی۔ دونوں جانتے تھے کہ باہر طوفان آ چکا ہے اور یہ بلاوا اسی طوفان کی شروعات ہے۔ خالد نے ایک آخری نظر رومان پر ڈالی جس میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجانی الجھن بھی تھی، اور وہ کلاس سے باہر نکل گیا۔ رومان اس کے پیچھے چلتی بھی سوچ رہی تھی کہ کیا وہ اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کرنے آئی تھی یا ذلت کے اس دلدل میں گرنے۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ وائس چانسلر کے دفتر کے باہر ایک اور قیامت اس کی منتظر ہے۔
جیسے ہی وہ دفتر کے قریب پہنچے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک خاتون ویل چیئر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ خالد کی والدہ تھی۔ ان کے ہاتھ میں موبائل تھا اور وہ وہی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ خالد، یہ کیا ہے؟ کیا اسی لیے میں نے تمہیں پالا تھا؟ ان کی آواز میں دکھ تھا۔ خالد کی عزت، اس کی ماں کی صحت اور رومان کی عزت، سب کچھ ایک پلڑے میں تھا۔ خالد نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر رومان پر۔ اسے پتا تھا کہ اگر اس نے سچ بولا تو اس کی ماں کا دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گا، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے ایک بیٹے کو ایسے ہی ایک اسکینڈل میں کھو چکی تھی۔ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور وہ فیصلہ کیا جس نے رومان کی دنیا بدل کر رکھ دی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور سب کے سامنے بلند آواز میں کہا، امی پریشان نہ ہو، یہ ویڈیو وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ رومان میری طالبہ ہی نہیں، میری پسند ہے اور ہم جلد ہی رشتہ جوڑنے والے تھے۔ رومان کی ڈائری اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گری۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے بے یقینی سے خالد کی طرف دیکھا جو اب اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ یہ محبت، انا اور لفظوں کی جنگ کا وہ مقام جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ رومان نے پترائی ہوئی نظروں سے خالد محمود کو دیکھا، جس کے چہرے پر اس وقت کوئی شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سی سختی تھی۔ وائس چانسلر پروفیسر منصور، ایک سلجھی ہوئی شخصیت جو اپنی اینک کے پیچھے سے سب کا جائزہ لے رہے تھے، نے ایک گہرا سانس لیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ اگر یہ سچ ہے خالد، تو تم نے ہمیں یونیورسٹی کو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تم جانتے ہیں کہ ویڈیو کتنا غلط رنگ لے چکی ہے؟ پروفیسر منصور نے میز پر پڑے کاغذات سمیٹتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا۔ خالد نے اپنی والدہ کے لرزتے ہاتھوں کو تھاما اور جھوٹ کو سچ کا روپ دیا اور بولا، سر، رومان ایک بہت ہی سادہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کا سمیسٹر مکمل ہو جائے تو باقاعدہ اعلان کریں۔ اس حادثاتی ویڈیو نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم سچ سامنے لائیں۔ بیگم زبیدہ نے، جن کی آنکھوں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے مایوسی تھی، رومان کا ہاتھ تھام لیا۔ بیٹی، مجھے معاف کر دینا، میں نے تمہیں غلط سمجھا۔ خالد نے تمہارے بارے میں بتایا تو تھا، مگر تمہاری تصویر نہیں دکھائی تھی۔ لیکن اب یونیورسٹی اور ہمارے خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کا آج اور ابھی نکاح ہو جائے، ورنہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ رومان کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، چیخ کر بتانا چاہتی تھی کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، مگر جیسی اس کی نظر خالد کی ان سرد آنکھوں پر پڑی جو اسے خاموش رہنے کی وارننگ دے رہی، اس کے الفاظ برف ہو گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اسے ایک انکار سے اس کے بابا کی عزت خاک میں مل جائے گی۔ خالد، تم اب جا سکتے ہو، مگر یاد رکھنا، یہ نکاح ہی اس مسئلے کا واحد حل ہے۔ یونیورسٹی کی ساکھ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ پروفیسر منصور نے حتمی فیصلہ سنایا۔ دفتر سے باہر نکلتے ہی خالد نے اپنی والدہ کو ڈرائیور کے ساتھ گاڑی کی طرف روانہ کیا اور پھر ایک دم مڑا۔ اس نے رومان کا راستہ روکا اور بولا، میرے آفس میں آؤ ابھی۔ رومان خاموشی سے اس کے پیچھے چل دی۔ جیسے وہ کمرے میں داخل ہوئی، خالد نے دروازہ اندر سے بند کیا اور اپنی میز کی دراز سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے پٹکی۔ اسے پڑھو اور دستخط کرو، خالد نے سر مہری سے کہا۔ رومان نے لرزتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی۔ یہ ایک معاہدہ تھا، 3 ماہ تک کانٹریکٹ، نکاح کا ڈرامہ، بدلے میں رومان کی تعلیم کے اخراجات، اس کے خاندان کا خرچہ اور بابا کی نوکری کا تحفظ۔ رومان نے فائل میز پر واپس رکھی اور تلخی سے مسکرا کر خالد کو دیکھا اور کہا، آپ نے میری قیمت لگانے میں بہت جلدی کر دی پروفیسر صاحب۔ آپ کو کیا لگا ایک غریب لڑکی اپنے کردار کا سودا ان چند کاغذ کے ٹکڑوں کے لیے کر دے گی؟ خالد نے میز پر جھک کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کردار کا سودا تم اسی وقت کر چکی تھی جب تم نے مجھے اس کوریڈور میں گلے لگایا تھا۔ اب یہ صرف ایک معاہدہ ہے، اپنی اور میری بچی کچی عزت بچانے کا، اور ایک شرط تھی، ایک سازش تھی جس میں مجھے پھنسایا گیا۔ رومان نے تڑپ کر جواب دیا، سازش تھی یا نہیں، دنیا اسے عشق سمجھ رہی ہے۔ خالد نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا۔ تمہارے پاس 2 راستے ہیں رومان، یا تو اس معاہدے پر دستخط کرو، نکاح نامے پر سائن کرو اور ایک باعزت زندگی جیو، یا پھر ابھی اسی وقت یہاں سے نکلو اور کل اپنے باپ کو سڑک پر دھکے کھاتے دیکھو۔ انتخاب تمہارا ہے۔ رومان کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے سوتی دوپٹے میں جذب ہو گیا۔ اسے اپنے بابا کا وہ چہرہ یاد آیا
جو اس کی کامیابی کے خواب دیکھ رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھایا۔ میں دستخط کروں گی، نکاح بھی کروں گی، لیکن ایک شرط پر۔ رومان نے خالد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ کبھی میری ذات پر انگلی نہیں اٹھائیں گے اور یہ رشتہ صرف اس فائل اور کاغذ کے حد تک محدود رہے گا۔ خالد نے ایک طنزیہ قہقہا لگایا۔ مجھے تمہاری ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف اپنی ساکھ بچانی ہے۔ دستخط کرو اور یہاں سے نکلو۔ رومان نے دستخط کیے اور کچھ ہی دیر میں ان کا سادگی سے نکاح پڑھا دیا گیا۔ پھر وہ وہاں سے نکل گئی۔ اس کے پاؤں بھاری ہو رہے تھے۔ شام کو جب وہ گھر پہنچی تو منظر ہی بدلا ہوا تھا۔ بابا حنیف صحن میں بیٹھے کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ جیسے ہی رومان اندر داخل ہوئی، انہوں نے اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں فخر نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا، بلکہ خوف تھا۔ رومان بیٹا، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ بابا نے دھیمی آواز سے پوچھا۔ خالد صاحب کے آدمی آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ تمہارا نکاح ہو گیا ہے۔ رومان نے آنسو ضبط کیے اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا، وہ مجھے پسند کرتے تھے اور میں نے سوچا کہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ بابا حنیف نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ٹھنڈی آہ بھری۔ بیٹی، محلوں کے خواب غریبوں کی آنکھوں میں چبھتے ہیں۔ وہ ایک بہت بڑا انسان ہے، ہم ڈرائیور لوگ ہیں۔ کیا تم وہاں خوش رہ پاؤ گی؟ میں خوش رہوں گی بابا، آپ بس مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ رومان نے جھوٹ بولا، ایک ایسا جھوٹ جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہا تھا۔ اگلے ہی دن خالد کی والدہ کا فون آ گیا۔ وہ چاہتی تھی کہ رومان اب ان کے گھر آ جائے تاکہ وہ اسے اپنے خاندان کے آداب سکھا سکے۔ خالد نے بابا حنیف کو راضی کرنے کے لیے اپنی تمام تر مہارت استعمال کی اور آخر کار رومان کو اس عالی شان بنگلے میں لایا گیا جو کسی قلعے سے کم نہ تھا۔ بنگلے کے بڑے سے گیٹ پر کھڑے ہو کر رومان نے اس عالی شان عمارت کو دیکھا۔ سفید پتھر، تراشے ہوئے باغات اور خاموشی جو چیخ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک آزاد پرندے سے ایک سنہری پنجرے کی قید بننے جا رہی ہے۔ خالد لاؤنج میں کھڑا کسی فائل کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے رومان کو دیکھا اور کہا، ویلکم ٹو دی ہیل۔ مس رومان، یہاں رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ پہلا اصول، میری والدہ کے سامنے تم ایک اچھی بیوی بننے کا ڈرامہ کرو گی، اور دوسرا، تم اس گھر کی کسی چیز کو میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگاؤ گی۔ رومان نے اپنا چھوٹا سا بیگ مضبوطی سے پکڑا۔ وہ اسے قریب سے گزری اور بولی، اصول آپ کے ہوں گے پروفیسر صاحب، مگر اس گھر کی دیواریں میری خاموشی کا بوجھ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ خالد نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس لڑکی کا لہجہ ابھی بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ وہ اسے ایک سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہ لڑکی خود ایک سبق بننے والی تھی۔ بیگم زبیدہ نے رومان کو اس کے کمرے تک پہنچایا۔ کمرہ اتنا بڑا تھا جتنا رومان کا پورا گھر۔ ریشمی پردے، نرم قالین اور مہنگی خوشبو تھی۔ رومان نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور اپنے گھر کا وہ کچا صحن یاد کیا جہاں وہ اپنی ڈائری لکھا کرتی تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب پورا گھر سو چکا تھا، رومان اپنی ڈائری نکال کر ٹیرس پر آ گئی۔ وہ بھی چند لفظ ہی لکھ پائی تھی کہ پیچھے سے ایک آواز آئی، اردو شاعری اور یہ پرانے خیالات یہاں کام نہیں آئیں گے۔ خالد وہاں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر رومان کے ہاتھ سے ڈائری چھین لی۔ دیکھنے دو ایک ڈرائیور کی بیٹی کے خوابوں کی کیا اوقات ہے۔ اس نے ڈائری کے صفحات پلٹنا شروع کیے۔ میری ڈائری واپس کرے خالد صاحب، رومان نے غصے سے کہا اور آگے بڑھی۔ خالد نے ایک صفحے کو دیکھا اور طنز سے بولا، جذباتی کچرا، تم لوگ صرف لفظوں کی دنیا میں جینا جانتے ہو، حقیقت کی دنیا سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ رومان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولی، حقیقت تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے خالد صاحب، آپ کی خشک انگریزی اور نقلی زندگی آپ کے اندر کے خالی پن کو چھپا نہیں سکتی۔ آپ لفظوں کو کچرا کہہ رہے ہیں، جبکہ یہی لفظ کل آپ کے غرور کو مٹی میں ملا دیں گے۔ خالد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ڈائری رومان کی طرف پھینکی۔ وہ اس کے بالکل قریب آیا اور بولا، تمہیں لگتا ہے تم اپنی باتوں سے مجھے متاثر کر لو گی؟ تم یہاں صرف ایک معاہدہ ہو، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کل شہر کی ایک بڑی تقریب ہے، وہاں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، اور یاد رکھنا وہاں کوئی اردو شاعری نہیں ہوگی، صرف وہ لباس ہوگا جو میں تمہیں دوں گا۔ رومان نے ڈائری اپنے سینے سے لگائی، ایک قدم پیچھے ہٹی اور بولی، لباس آپ کا ہو سکتا ہے مگر شخصیت میری ہوگی، اور یاد رکھیے گا، سادگی جب بولتی ہے تو مہنگے کپڑے خاموش ہو جاتے ہیں۔
خالد اسے وہیں چھوڑ کر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف نکل گیا۔ اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے کسی عام لڑکی سے نہیں بلکہ ایک ایسی چنگاری سے مقابلہ شروع کر دیا ہے جو اس کے پورے وجود کو جلا سکتی ہے۔ اگلے دن کی تقریب دونوں کے لیے ایک نیا امتحان ثابت ہونے والی تھی، جہاں رومان کی سادگی اور خالد کا غرور ایک دوسرے کے سامنے آنے والے تھے۔ خالد محمود اپنے بیڈ روم کے باہر کوریڈور میں کھڑا وقت دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک مہنگا بیگ تھا جس میں لاکھوں روپے کا وہ لباس تھا جو اس نے رومان کے لیے خاص طور پر منگوایا تھا۔ اس نے دروازے پر زور سے دستک دی اور بولا، رومان 15 منٹ میں ہمیں نکلنا ہے، تیار ہو جاؤ اور یہ لباس پہن لو، میں باہر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا، خالد مڑا اور ایک دم حیران رہ گیا۔ سامنے رومان کھڑی تھی، مگر اس نے وہ مہنگا جوڑا نہیں پہنا تھا بلکہ ایک سادہ سی سفید سوتی ساڑی تھی جس پر ہلکا سا نیلا بارڈر تھا۔ بالوں کی سادہ سی چٹیاں تھی اور آنکھوں میں کاجل کی ایک ہلکی سی لکیر۔ وہ بالکل پرسکون لگ رہی تھی۔ خالد نے غصے سے اسے دیکھا اور بولا، یہ کیا مذاق ہے رومان؟ میں نے تمہیں کیا پہننے کو کہا تھا اور تم کیا پہن کر آ گئی؟ کیا تم میرا مذاق اڑوانا چاہتی ہو ان بڑے لوگوں کے سامنے؟ رومان نے بیگ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ بہت اطمینان سے بولی، آپ کا دیا ہوا لباس بہت قیمتی ہوگا خالد صاحب، مگر یہ ساڑی میری ماں کی نشانی ہے۔ آپ نے مجھ سے نکاح کا ناٹک کرنے کا معاہدہ کیا ہے، میری پہچان بدلنے کا نہیں۔ میں جس دنیا سے آئی ہوں وہاں سادگی ہی ہمارا سب سے بڑا زیور ہے۔ وہاں شہر کے تمام بڑے لوگ ہوں گے، میڈیا ہوگا۔ خالد نے اس کا راستہ روک کر بولا، لوگ تمہیں دیکھ کر میرا معیار پرکھیں گے، لوگوں کو میرا لباس نہیں میرا سلیقہ نظر آئے گا۔ رومان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس نے خالد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، چلیں، یا آپ کو ابھی مزید بحث کرنی ہے؟ خالد کے پاس بحث کا وقت نہیں تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور غصے میں پیر پٹکتا ہوا گاڑی کی طرف نکل گیا۔ رومان اس کے پیچھے چلتی ہوئی اپنی ڈائری کی ان باتوں کو یاد کر رہی تھی جو اس نے سچائی کے بارے میں لکھی تھی۔ تقریب کا ہال روشنیوں سے بھرا ہوا تھا۔ شہر کے امیر لوگ مہنگے لباسوں میں ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جیسے ہی خالد محمود نے رومان کے ساتھ ہال میں قدم رکھا، سب کی نظریں ان پر ٹھہر گئیں۔ ایک مشہور پروفیسر اور اس کی بیوی جو کسی ماڈل کی بجائے ایک سادہ لڑکی لگ رہی تھی۔ خالد، کیا یہ تمہاری بیوی ہے؟ ایک خاتون طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ خالد ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ رومان نے خوبصورت اردو میں جواب دیا، جی میں رومان ہوں، سادگی میں حسن ڈھونڈنے والوں کی دنیا سے آئی ہوں۔ اس کے بولنے کا انداز اتنا پر اعتماد اور میٹھا تھا کہ طنز کرنے والے خود بخود خاموش ہو گئے۔ خالد جو اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا خود اس کی شخصیت سے متاثر ہونے لگا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے رومان اپنی اردو کے خوبصورت الفاظ سے بڑے بڑے لوگوں کا دل جیت رہی ہے۔ اسی وقت ہال کے دوسرے کونے سے زاویار سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی اور ہاتھ میں مائک تھا۔ وہ اسٹیج پر گیا اور بلند آواز سے بولا، خواتین و حضرات، آج کی اس تقریب میں جہاں ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں، وہاں ہمیں اپنے درمیان موجود ان عظیم لوگوں کو بھی پہچاننا چاہیے جو بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں مگر حقیقت کچھ اور ہے۔ اس نے اشارہ رومان کی طرف کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معزز پروفیسر صاحب کی بیوی کون ہے؟ یہ ایک معمولی ڈرائیور کی بیٹی ہیں، وہ ڈرائیور جو شاید اسی ہال کے باہر کسی صاحب کی گاڑی صاف کر رہا ہوگا۔ پورا ہال کہہ کہوں سے گونج اٹھا۔ رومان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اسے سرے عام بے عزت کر دیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور وہ وہاں سے نکلنے لگی، مگر اس سے پہلے کہ وہ ایک قدم بھی اٹھاتی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا راستہ روکا۔ وہ خالد تھا۔ خالد نے رومان کو اپنے پیچھے کیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا، زاویار کا سامنا کیا اور بولا۔ اس کی آنکھوں میں بہت غصہ تھا۔ اس نے مائک چھینا اور پوری قوت سے بولا، ہاں یہ ایک محنتی انسان کی بیٹی ہے اور مجھے فخر ہے کہ رومان کا تعلق اس طبقے سے ہے جو دوسروں کی زندگی کی گاڑیاں چلاتے ہیں، ان لوگوں سے نہیں جو دوسروں کی عزتیں اچھالنے کو اپنا خیر سمجھتے ہیں۔ خالد نے رومان کا ہاتھ تھام کر سب کے سامنے بلند کیا اور کہا، اس کی عزت اس کے خاندان میں نہیں، اس کے کردار اور اس کے علم میں ہے۔ اگر کسی کو اس کے باپ کے پیشے سے مسئلہ ہے تو اسے میرے اس گھر میں ہونے سے بھی مسئلہ ہونا چاہیے۔
کیونکہ رومان اب میری زندگی کا حصہ ہے۔ زاویار کا چہرہ اتر گیا، پورے ہال میں سناٹا چھا گیا، اور پھر آہستہ آہستہ تالیوں کی گونج سنائی دینے لگی۔ رومان نے پہلی بار خالد کی آنکھوں میں وہ سچائی اور تحفظ دیکھا جس کی اسے کبھی امید نہیں تھی۔ اس لمحے معاہدے کی دیوار میں پہلی دراڑ پڑی۔ تقریب سے واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ گھر پہنچ کر خالد سیدھا لائبریری چلا گیا، مگر رومان سے رہا نہ گیا۔ وہ کچھ دیر بعد چائے کا کپ لے کر وہاں پہنچی۔ لائبریری میں کتابیں سجی تھی اور خالد ایک پرانی فائل کھولے بیٹھا تھا۔ شکریہ آج جو آپ نے کیا اس کے لیے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ رومان نے چائے کی پیالی میز پر رکھی اور بولی۔ خالد نے اسے دیکھا اور کہا، میں نے وہ تمہارے لیے نہیں اپنی انا کے لیے کیا تھا۔ میں کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ میری موجودگی میں مجھ سے جڑے کسی انسان پر انگلی اٹھائے۔ رومان نے دیکھا کہ خالد کے ہاتھ میں موجود فائل تھی۔ اس میں ایک نوجوان لڑکی کی تصویر تھی۔ یہ کون ہے؟ اس نے ہمت کر کے پوچھا۔ خالد کی گرفت فائل پر سخت ہو گئی۔ میرا چھوٹا بھائی عدیل، وہ بھی ایک جھوٹی تہمت کا شکار ہوا تھا۔ ایک جھوٹ نے اس کی جان لے لی۔ اسی لیے مجھے ان چیزوں سے نفرت ہے رومان، اسی لیے میں اپنی عزت کے بارے میں اتنا حساس ہوں۔ اس کی آواز میں وہ دکھ تھا جو برسوں سے چھپا ہوا تھا۔ رومان کو پہلی بار اس آئرن مین کے اندر چھپا ہوا ایک زخمی انسان نظر آیا۔ اس نے محسوس کیا کہ خالد کی سختی دراصل اس کا دفاعی کھول تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور پھر ایک اردو نظم کے چند مصرے پڑھے۔ درد کی لہر ہے کہ جینے نہیں دیتی مجھ کو، اور سکت بھی نہیں اب کے سنبھلنے کی۔ مخلص ایک چراغ اور جلاؤ کے، اندھیرا ہے بہت، دل کے مٹیالے مکانوں میں سویرا ہے بہت۔ خالد کی نظریں رومان کے چہرے پر ٹھہر گئیں۔ اس نظم کے الفاظ جیسے اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ رہے تھے۔ ان کے درمیان موجود نفرت کی برف پگھلنے لگی تھی۔ تمہاری یہ اردو شاعری کبھی کبھی بہت گہری ہوتی ہے، خالد نے دبی آواز میں کہا۔ رومان مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں اب کوئی طنز نہیں تھا۔ الفاظ ہی تو ہیں خالد صاحب، جو کبھی زخم دیتے ہیں اور کبھی مرہم بچ جاتے ہیں۔ اگلے چند دن یونیورسٹی میں ایک عجیب سی تبدیلی لے کر آئے۔ اب خالد رومان کو دیکھ کر نظریں نہیں چراتا تھا، بلکہ اکثر اسے لائبریری میں اپنے پاس بٹھا کر انگریزی سکھانے لگتا۔ خالد نے ایک موٹی سی انگریزی کی کتاب بند کی، رومان کو دیکھا اور کہا، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم ہر چیز کو جذبات کی اینک سے دیکھتی ہو۔ انگریزی میں ایگریمنٹ کا مطلب صرف ایک کاغذ ہوتا ہے جس پر دو لوگ دستخط کرتے ہیں، اس میں دل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ رومان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر کتابوں کی الماری کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ جانتی تھی کہ خالد کا اشارہ ان کے نکاح کے معاہدے کی طرف تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، واپس مڑی، خالد کو دیکھا اور کہا، اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ رشتوں کو بھی ڈیل سمجھتے ہیں۔ ہماری اردو میں جب دو لوگ کسی کاغذ پر دستخط کرتے ہیں تو اسے نکاح کہتے ہیں، اور اس میں دل، روح اور عزت سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ ہم اس معاہدے کو محض ایک کاغذ تک محدود نہیں رکھ سکتے۔ خالد ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا۔ اس کے چہرے پر موجود سختی پگھلنے لگی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھا، رومان کے بالکل قریب آیا، اس کا راستہ روکا اور بولا، لیکن ہمارا نکاح کوئی عام رشتہ نہیں ہے رومان، یہ صرف ایک مجبوری تھی، ایک سودا تھا جو ہم نے دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے کیا تھا۔ کیا تم یہ بھول گئی ہو کہ ہم نے کن حالات میں دستخط کیے تھے؟ رومان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے بنا ڈرے خالد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، میں کچھ نہیں بھولی پروفیسر صاحب، مجھے اپنے بابا بھی یاد ہیں اور آپ کی وہ فائل بھی۔ میں تو بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ جس کاغذ کو آپ سودا کہتے ہیں وہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی کی سب سے بڑی سچائی بنتا جا رہا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، مگر آپ کے الفاظ اور آپ کے احساسات اب ایک دوسرے سے بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ کی زبان سودے کی بات کرتی ہے، مگر آپ کا دل میری عزت کی پرواہ کرتا ہے۔ خالد کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس کے اندر چھپا ہوا آئرن مین پہلی بار اتنا بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر رومان اس کی جواب کا انتظار کیے بغیر تیزی سے لائبریری سے نکل گئی۔ خالد وہیں کھڑا رہ گیا۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ وہ اس معاہدے کی قید سے آزاد ہو کر رومان کو سچے دل سے اپنانا چاہتا ہے، مگر اس کی انا اور معاشرے کا ڈر ابھی بھی اس کے راستے کی دیوار تھے۔ ان کے درمیان یہ خاموش کشمکش
اب ایک نئے اور سچے رشتے کی بنیاد رکھ رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک بڑے مقابلے کا اعلان ہوا جہاں انگریزی اور اردو کے درمیان ایک بحث ہونی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس مقابلے میں حصہ لو، خالد نے ایک دن رومان کو دیکھا اور کہا۔ مگر سر، مجھے تو آپ کے خلاف بولنا ہوگا کیونکہ آپ انگریزی کی نمائندگی کریں گے اور میں اردو کی، رومان نے حیرت سے کہا۔ خالد نے اسے دیکھا اور بولا، تو پھر تیار ہو جاؤ رومان، دیکھتے ہیں تمہارے لفظوں میں کتنا دم ہے، کیونکہ اس بار مقابلہ صرف زبانوں کا نہیں بلکہ دو مختلف سوچوں کا ہوگا۔ رومان نے چیلنج قبول کر لیا، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ اس مقابلے کی آڑ میں زاویار ایک ایسا جال بن رہا ہے جس میں خالد کی پوری عزت اور ان کا یہ جھوٹا معاہدہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا تھا۔ یونیورسٹی کا ہال پورا بھرا ہوا تھا۔ اسٹیج پر ایک طرف انگریزی کے مشہور پروفیسر خالد محمود اپنے مخصوص رعب کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف سفید لباس میں رومان تھی جس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چمک تھی۔ یہ مقابلہ صرف دو زبانوں کا نہیں بلکہ دو مختلف طبقوں اور سوچوں کا تھا۔ زبان محض بات کرنے کا ذریعہ نہیں ہوتی مس رومان، یہ طاقت کا اظہار ہے۔ انگریزی وہ زبان ہے جس نے دنیا کو فتح کیا، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد رکھی۔ آپ کے جذباتی اردو اشعار کسی بڑی عالمی فارم پر آپ کی پہچان نہیں بن سکتے۔ خالد نے مائک سنبھالا اور اپنی تقریر کا آغاز کیا۔ رومان اپنی جگہ سے اٹھی، اس نے سامنے بیٹھے سینکڑوں طلباء کو دیکھا اور پھر خالد کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، پروفیسر صاحب، آپ نے درست کہا ہے کہ انگریزی طاقت کی زبان ہے مگر اردو محبت کی زبان ہے۔ طاقت سلطنتیں فتح کرتی ہے مگر محبت دلوں کو جیتی ہے۔ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، میں اس احساس کی بات کرتی ہوں جو انسان کو انسان بناتا ہے۔ اگر ہم اپنی جڑوں سے کٹ کر دوسری زبان کا رنگ اوڑھ لیں تو ہم صرف نقل بن سکتے ہیں، اصل نہیں۔ پورے ہال میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ رومان نے اپنی تقریر میں ایسی جذباتی سچی دلیلیں پیش کیں کہ خالد محمود جو اپنی بحث کے لیے مشہور، حیران ہو کر اسے سننے لگا۔ اسے اپنی ہار کا غم نہیں تھا بلکہ رومان کی اس شاندار کامیابی پر اسے فخر ہو رہا تھا۔ جب نتائج کا اعلان ہوا تو رومان جیت گئی۔ خالد خود اسٹیج پر آیا اور ایوارڈ رومان کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے دھیمی آواز سے بولا، آج تمہارے لفظوں نے میری انا کو مات دے دی، مبارک ہو رومان۔ اس کی مسکراہٹ میں آج کوئی طنز نہیں تھا بلکہ ایک سچی تعریف تھی۔ گھر واپسی پر ماحول بدل چکا تھا۔ اس رات رومان نے کچن سنبھال لیا۔ دیسی مسالوں تڑکے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل گئی جس سے بیگم زبیدہ کو بھوک لگ گئی۔ خالد کچن کے دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، یہ کیا ہنگامہ مچایا ہوا ہے تم نے؟ اس گھر میں صرف ولایتی کھانے بنتے ہیں، یہ مرچ مسالوں والی بو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ رومان نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور شرارت سے بولی، پروفیسر صاحب، کبھی کبھی انگریزیت سے باہر نکل کر خالص ذائقہ بھی چکھ لینا چاہیے۔ آج آپ کو میری شرط ماننی پڑے گی۔ کیسی شرط؟ خالد نے پوچھا۔ اگر آپ کو یہ سالن پسند آیا تو آپ مجھے انگریزی سکھائیں گے اور بدلے میں آپ کو اردو کی کتابیں پڑھنی پڑیں گی، کیا منظور ہے؟ خالد نے کندھے اچکاتے مگر جب اس نے پہلا نوالہ لیا تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ برا نہیں ہے، لیکن اردو کی کتابیں پڑھنا بہت مشکل ہوگا، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ ان کے درمیان یہ نوک جھونک ان کی قربتوں کو مزید بڑھانے لگی۔ دوسری طرف زاویار اپنی ناکامی غصے میں پاگل ہو رہا تھا۔ وہ لائبریری کے پیچھے والے حصے میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ پروفیسر اور وہ ڈرائیور کی بیٹی بہت اڑ رہے ہیں۔ مجھے پکا یقین ہے کہ ان کے درمیان کوئی اصلی رشتہ نہیں ہے، سب ایک ناٹک ہے۔ زاویار نے سگریٹ کا دھواں اڑایا اور بولا، مجھے وہ ثبوت چاہیے جو ان کی حقیقت کھول کر رکھ دے۔ اس نے ایک ملازم کو پیسے دے کر خالد کے کمرے کی تلاشی لینے پر لگا دیا۔ اتفاق سے اس دن خالد اپنی وہ اہم فائل میز کی دراز میں ہی بھول گیا تھا جس میں نکاح کے معاہدے کے کاغذات موجود تھے۔ ملازم نے موقع پاتے ہی وہ فائل چوری کی اور زاویار کے حوالے کر دی۔ خالد جب رات کو اپنے کمرے میں آیا اور دراز کھولی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فائل غائب تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اگر وہ فائل اس کی والدہ کے ہاتھ لگ جاتی تو ان کا کمزور دل یہ صدمہ برداشت نہیں کر پاتا۔ کیا ہوا خالد صاحب، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ رومان نے اسے کوریڈور میں پریشان گھومتے دیکھا اور پوچھا۔ خالد نے اس کا بازو تھاما
اسے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر کے بولا، فائل چوری ہو گئی ہے رومان، وہ نکاح کا معاہدہ کسی کے ہاتھ لگ گیا ہے، اگر زاویار نے اسے استعمال کیا تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ رومان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ جانتی تھی کہ یہ صرف خالد کی عزت نہیں بلکہ اس کے باپ کی عزت کا بھی سوال تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر خالد کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ پریشان نہ ہو، میں اسے سنبھال لوں گی۔ تم کیا کرو گی؟ خالد نے حیرت سے پوچھا۔ وہی جو ایک لکھاری کرتا ہے، کہانی بدل دوں گی، رومان نے برے اعتماد لہجے میں کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ اگلے دن رومان نے خود زاویار کو کال کی اور اسے یونیورسٹی کے باہر کیفے میں ملنے کو کہا۔ زاویار وہاں فاتحانہ انداز میں بیٹھا فائل میز پر رکھے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تو آخرکار تم میرے پاس آ ہی گئی، رومان دیکھو میرے پاس کیا ہے، زاویار نے فائل پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا۔ اب تم اور تمہارا پروفیسر میرے اشاروں پر ناچیں گے۔ رومان نے کرسی کھینچی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر خوف کے بجائے ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ تمہیں لگتا ہے یہ کاغذات اصلی ہیں؟ رومان نے اطمینان سے پوچھا۔ زاویار کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کیا مطلب؟ تمہارے دستخط موجود ہیں اس پر؟ زاویار، میں ایک رائٹر ہوں، میں نے یہ فائل خود وہاں رکھوائی تھی تاکہ دیکھ سکوں کہ چور کون ہے۔ تم نے وہی کیا جس کی مجھے امید تھی۔ رومان نے جھوٹ اتنے اعتماد سے بولا کہ زاویار پریشان ہو گیا۔ اس فائل کے اندر جو کاغذات ہیں وہ میرے نئے ناول کی کہانی ہے، کوئی اصلی معاہدہ نہیں۔ اگر تم اسے عام کرو گے تو تم خود ایک مذاق بن جاؤ گے۔ زاویار نے جلدی سے فائل کھولی مگر رومان نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے تیزی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، فائل چھینی، اس کی طرف دیکھا اور کہا، یہ فائل ابھی اور اسی وقت میرے حوالے کرو ورنہ میں نے تمہاری باتیں ریکارڈ کر لی ہیں کہ تم نے یہ فائل چوری کی ہے۔ پولیس کو چوری اور تنگ کرنے کا کیس سمجھانے میں مجھے دیر نہیں لگے گی۔ زاویار گھبرا گیا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ، مگر رومان کی آنکھوں میں موجود غصے نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے فائل رومان کی طرف اچھالی اور غصے سے بولا، تم بہت چالاک لڑکی ہو رومان، مگر یاد رکھنا یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نکل گیا۔ رومان نے فائل سینے سے لگائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ابھی اپنی پوری زندگی کا سب سے بڑا جوا کھیلا تھا اور وہ جیت گئی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی خالد کے پاس پہنچی جو لائبریری میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ فائل مل گئی؟ خالد نے بے چینی سے پوچھا۔ رومان نے فائل اس کی طرف بڑھائی۔ خالد نے اسے دیکھا اور پھر رومان کو۔ اس کے دل میں رومان کے لیے جو عزت تھی وہ اب محبت میں بدلنے لگی تھی۔ تم نے ایک عزت داؤ پر لگا دی میرے لیے، خالد کی آواز بھر آئی۔ یہ صرف آپ کی عزت نہیں تھی خالد صاحب، اب ہم ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، رومان نے دھیرے سے کہا۔ خالد نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی مگر رومان پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی وہ معاہدہ کھڑا تھا۔ ابھی یہ صرف ایک سودا ہے خالد صاحب، اسے حقیقت بننے کے لیے بہت سے امتحانات باقی ہیں۔ خالد اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے محسوس ہوا کہ رومان جیسی لڑکی اسے زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں ملے گی جو اس کے لیے سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس جھوٹے نکاح کو سچے رشتے میں بدل دے گا، مگر اسی وقت اس کے فون کی گھنٹی بجی۔ ہسپتال سے فون۔ رومان کے والد بابا حنیف کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی اور انہیں ICU منتقل کیا جا چکا تھا۔ رومان کے ہاتھ سے فائل گر گئی اور وہ فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا جیسے اس کی دنیا ایک ہی لمحے میں اجڑ گئی ہو۔ بابا حنیف کی بیماری کی خبر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ خالد نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا اور بہت نرمی سے بولا، حوصلہ رکھو رومان، بابا کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، ابھی ہسپتال چلتے ہیں۔ وہ اسے سہارا دے کر گاڑی تک لایا۔ ہسپتال کی ICU کے باہر رومان خاموش کرسی پر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں خشک تھی مگر دل میں آنسوؤں کا طوفان تھا۔ خالد مسلسل ڈاکٹروں سے رابطے میں تھا، دوائیاں لا رہا تھا اور ہسپتال کے عملے کو اچھے علاج کی ہدایت دے رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں بعد جب بابا حنیف کو ہوش آیا تو انہوں نے اشارے سے خالد کو اندر بلایا۔ رومان باہر ہی کھڑی رہی۔ خالد جب بیڈ کے قریب پہنچا تو بابا حنیف نے اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لیا۔ خالد صاحب، میں جانتا ہوں کہ یہ نکاح ایک سودا ہے۔ بابا کی دھیمی آواز خالد کے کانوں میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ خالد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر بابا نے اسے روک دیا۔ میری بیٹی کی ڈائری،
وہ جب یہاں آئی تھی تو اپنی ڈائری گھر بھول گئی تھی۔ میں نے وہ سب پڑھ لیا ہے جو اس نے اپنے اور آپ کے معاہدے کے بارے میں لکھا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اپنی بیٹی کو تعلیم دلوا رہا ہوں، مگر میں تو اس کی عزت کی قیمت وصول کر رہا تھا۔ بابا کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر خالد کی ہتھیلی پر گرا۔ خالد شرمندگی سے پانی پانی ہو گیا۔ اسے اپنی انا اور اپنا وہ معاہدہ اپنی نظروں میں اتنا چھوٹا لگنے لگا کہ وہ نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ بابا مجھے معاف کر دے، میں خالد کی آواز بھر آئی۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے خالد صاحب، بس میری بیٹی کو اس بوجھ سے آزاد کر دے، اسے جھوٹ کی زندگی سے نکال لیں۔ بابا حنیف نے آنکھیں بند کر لی، وہ بہت تھک چکے تھے۔ خالد کمرے سے باہر نکلا تو رومان کو کوریڈور میں کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ خالد نے اس کا راستہ روک کر بولا، رومان مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ رومان نے اسے دیکھا اور کہا، اب کیا باقی رہ گیا ہے خالد صاحب؟ میرے بابا اس حالت میں ہیں اور آپ کو ابھی بھی اپنے معاہدے کی پڑی ہے۔ نہیں رومان، اب یہ معاہدہ نہیں ہے۔ خالد نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بہت سنجیدگی سے کہا، میں مانتا ہوں کہ شروع میں یہ صرف میری نوکری اور عزت بچانے کی ایک چال تھی، مگر پچھلے کچھ عرصے میں تم نے مجھے بدل دیا ہے۔ تمہاری اردو، تمہاری سادگی اور تمہاری خودداری نے میرے دل پر وہ نقش چھوڑے ہیں جو کسی بھی معاہدے سے بڑھ کر ہیں۔ رومان، میں تمہیں سچے دل سے پسند کرنے لگا ہوں۔ رومان کے چہرے پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ پسند؟ یا یہ بھی ڈین کی کرسی بچانے کا کوئی نیا ڈرامہ ہے؟ آپ کو ڈر ہے کہ اگر سچ سامنے آ گیا تو آپ کی برسوں کی محنت ضائع ہو جائے گی، اسی لیے اب آپ محبت کا رنگ اوڑھ رہے ہیں۔ رومان، میرا یقین کرو۔ خالد نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ میں آپ پر صرف اس وقت یقین کروں گی خالد صاحب جب آپ سب کے سامنے سچ بولیں گے، رومان نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور وہاں سے نکل گئی۔ کل ڈین کی تقریب ہے، اگر آپ کی محبت سچی ہے تو وہاں سب کے سامنے مان لیں کہ یہ نکاح ایک جھوٹ تھا۔ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ اپنی انا اور اپنی کرسی کو ایک غریب لڑکی کے لیے قربان کر سکیں؟ خالد وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ ایک طرف اس کی پوری نوکری تھی، اس کی ماں کی امیدیں تھیں، اور دوسری طرف رومان کی سچائی۔ اگلی صبح یونیورسٹی میں ایک عجیب سا تناؤ ڈین کی تقریب کے لیے ہال کو سجایا گیا تھا۔ شہر کے بڑے بڑے لوگ اور میڈیا والے وہاں موجود تھے۔ زاویار پچھلی نشستوں پر بیٹھا اپنے موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ چمک تھی۔ اس نے چپکے سے پروجیکٹر کے ساتھ اپنا لیپ ٹاپ جوڑ دیا تھا۔ اس کے پاس وہ ویڈیو بھی تھی اور معاہدے کے ان کاغذات کی تصویر بھی جو اس نے پہلے ہی حاصل کر لی تھی۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ وائس چانسلر نے اسٹیج پر آ کر خالد محمود کا نام پکارا تاکہ وہ اپنی بات شروع کریں اور ڈین کی کرسی سنبھالے۔ خالد جب اسٹیج کی طرف بڑھ رہا تھا، اس کی نظریں ہال کے آخر میں کھڑی رومان پر پڑی جو خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ خالد کے قدموں میں بھاری پن تھا، مگر اس کا ذہن اب بالکل صاف تھا۔ جیسے ہی خالد مائک پر پہنچا، ہال کی روشنیاں اچانک کم ہو گئیں اور اسٹیج کے پیچھے لگی بڑی اسکرین پر ایک ویڈیو چلنے لگی۔ یہ وہی ویڈیو تھی جس میں رومان خالد کو گلے لگا رہی تھی۔ اس کے فوراً بعد نکاح کے معاہدے کے وہ کاغذات اسکرین پر سامنے آ گئے جن پر رومان اور خالد کے دستخط صاف نظر آ رہے تھے۔ پورے ہال میں ایک دم سے شور شروع ہو گیا۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ تو یہ ہے ہمارے نئے ڈین کا سچ؟ زاویار اپنی جگہ سے اٹھا اور بلند آواز میں بولا، خواتین و حضرات، یہ نکاح کوئی محبت نہیں بلکہ ایک گندا سودا ہے جس کے ذریعے پروفیسر خالد محمود نے اپنی بدنامی کو چھپانے کی کوشش کی۔ ایک غریب طالبہ کو خرید کر اسے اپنی جھوٹی بیوی بنایا گیا۔ کیا ایسا انسان اس یونیورسٹی کا ڈین بننے کے لائق ہے؟ لوگوں نے خالد پر باتیں بنانا شروع کر دی۔ شیم شیم کی آوازیں ہال میں گونجنے لگی۔ خالد کی والدہ جو پہلی صف میں بیٹھی تھی صدمے سے بے ہوش ہونے لگی۔ خالد نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور پھر رومان کی طرف جس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرہ پرسکون تھا، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہی تھی۔ خالد نے مائک سنبھالا۔ اس کے چہرے پر اب کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کو دیکھا اور ایک گہرا سانس دے کر بولا، زاویار کی بات سچ ہے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں خالد پر جم گئیں۔ یہ نکاح واقعی معاہدہ تھا۔ خالد کی آواز بغیر کسی ڈر کے گونجی، میں نے رومان کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا اور اسے ایک جھوٹے رشتے میں باندھا تاکہ میں اپنی عزت بچا سکوں۔ میں نے اسے ایک سودا سمجھا تھا مگر میں غلط تھا۔ رومان نے دھڑکتے دل کے ساتھ خالد کو دیکھا۔
خالد نے اب سیدھا رومان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، عشق کسی معاہدے کا محتاج نہیں ہوتا۔ میں نے رومان کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ بولا تھا، لیکن اسے ہونے کے ڈر نے مجھے سچ بولنا سکھا دیا۔ میں اپنی اس غلطی کو مانتا ہوں اور سب کے سامنے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ڈین کی کرسی چھوڑتا ہوں۔ مجھے کرسی نہیں چاہیے اگر اس کی قیمت ایک انسان کی بے عزتی ہے۔ خالد اسٹیج سے نیچے اترا، رومان کی طرف بڑھا۔ لوگوں کی باتیں، کیمروں کی روشنیاں، سب کچھ اس کے لیے بے معنی ہو چکا تھا۔ اس نے رومان کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ رومان کی آنکھوں سے آنسو گرا، مگر اس بار اس میں دکھ نہیں بلکہ ایک عجیب سی جیت تھی۔ کیا تم اب مجھ پر یقین کرو گی؟ خالد نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ رومان نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر اس نے اپنا ہاتھ خالد کے ہاتھ میں نہیں نکالا، خالد کے ہاتھ سے نہیں نکالا۔ وہ دونوں ہال سے باہر نکل گئے۔ پیچھے لوگوں کا شور اور زاویار کی وہ ذلت والی جیت رہ گئی تھی جو دراصل اس کی سب سے بڑی ہار تھی۔ مگر ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی وہ ہال کے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ بابا حنیف ویل چیئر پر بیٹھے وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ پولیس والے بھی کھڑے تھے۔ زاویار کی گھٹیا حرکت اب خود اس کے گلے کا پھندا بننے والی تھی۔ ہال کے دروازے پر کھڑے ملک شاہ نواز، جو یونیورسٹی کے مالک تھے، نے آگے بڑھ کر ہاتھ لہرایا۔ ایک زوردار تھپڑ کی آواز پورے ہال میں گونجی اور زاویار کا سر گھوم گیا۔ یہ ہے تمہاری تربیت؟ اپنی ناکامی چھپانے کے لیے ایک لڑکی کی عزت اچھالتے ہو؟ ملک صاحب کی آواز میں غصہ تھا۔ انہوں نے پولیس والے کی طرف دیکھا اور بولے، لے جائیے اسے اور اس پر چوری اور تنگ کرنے کے مقدمات درج کریں۔ اسے پتہ چلے کہ کسی کی زندگی سے کھیلنا کتنا مہنگا پڑتا ہے۔ زاویار کو پولیس والے باہر لے گئے۔ ملک صاحب نے مائک پر آ کر بولا، خالد، مجھے تمہارے جھوٹ پر افسوس ہے، مگر تمہارے سچ پر فخر ہے۔ تم نے کرسی کی خاطر اپنی محبت اور سچائی کو قربان نہیں کیا۔ تمہارا استعفیٰ نامنظور ہے۔ تم اسی کرسی پر رہو گے کیونکہ اس یونیورسٹی کو ایک سچے استاد کی ضرورت ہے۔ خالد نے بابا حنیف کی طرف دیکھا۔ بابا ویل چیئر پر بیٹھے خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ خالد نے ان کے قریب جا کر ان کا ہاتھ تھاما، سر جھکایا اور بولا، بابا، میں ابھی وہی گناہ گار ہوں جس نے سودا کیا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف کر پائیں گے؟ بابا حنیف نے لرزتے ہاتھوں سے خالد کا سر بلند کیا، اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولے، سودا تو وہ تھا جو تم نے کاغذوں پر کیا تھا خالد صاحب، مگر یہ قربانی جو تم نے آج سب کے سامنے دی ہے، یہ صرف ایک سچا بیٹا ہی دے سکتا۔ جائیے رومان کا ہاتھ تھام لیں، اس کی ڈائری اب مکمل ہونے کا انتظار کر رہی ہے۔ رومان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے خالد کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اب وہ نقلی ماسک نہیں تھا بلکہ ایک نرم و سچی مسکراہٹ تھی۔ چند ہفتوں بعد رومان کے گھر کا چھوٹا سا صحن پھولوں سے مہک رہا تھا۔ کوئی مہنگی سجاوٹ نہیں تھی۔ بیگم زبیدہ خوبصورت ریشمی جوڑا لیے رومان کے پاس بیٹھی تھی، جبکہ بابا حنیف اپنے داماد کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ اب باقاعدہ اور سچے نکاح کا وقت آیا۔ قاضی صاحب نے جیسی رومان سے اجازت مانگی، اس نے ایک نظر اپنی اس پرانی ڈائری پر ڈالی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ قبول ہے۔ اس کے لبوں سے نکلی یہ آواز فضا میں شہد کی طرح گھل گئی۔ نکاح کے بعد خالد رومان کے پاس آیا۔ وہ لال جوڑے میں لپٹی ہوئی کسی اردو نظم کا خوبصورت ترین مصرع لگ رہی تھی۔ خالد نے اپنی جیب سے قلم نکالا اور رومان کی ڈائری کا آخری صفحہ کھولا۔ رومان نے اسے دیکھا اور کہا، اب یہاں کیا لکھنے کا ارادہ ہے پروفیسر صاحب؟ خالد نے رومان کا ہاتھ تھاما اور ڈائری کے آخری صفحے پر لکھا، تمہاری اردو نے میری انگریزی کو شکست دے دی اور تمہاری سچائی نے میری انا کو اپنا قیدی بنا لیا۔ اب یہ محبت کی زبان میں لکھی جائے گی۔ رومان نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ یاد رکھیے گا خالد صاحب، ابھی مجھے آپ کو اردو کی کتابیں پڑھانی ہیں۔ خالد مسکرایا، اور مجھے تمہیں محبت کی زبان سکھانی ہے۔ وقت تیزی سے گزرا اور وہ دن آ گیا جس کا رومان نے بچپن سے خواب دیکھا تھا۔ یونیورسٹی کا کانوکیشن ہال، اسٹیج پر رومان حنیف کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ صرف پوزیشن ہولڈر نہیں تھی بلکہ اس کی پہلی تحریر منظر عام پر آتے ہی مشہور ہو چکی تھی۔ اسٹیج پر رومان حنیف کا نام پکارا گیا تو پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ وہ صرف پوزیشن ہولڈر نہیں تھی بلکہ اس کی پہلی تحریر منظر عام پر آتے ہی مشہور ہو چکی تھی۔ رومان نے اسٹیج پر جا کر اپنا میڈل وصول کیا اور مائک سنبھالا۔ سامنے پہلی صف میں بابا حنیف فخر سے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ خالد محمود اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ رومان نے مائک پر کہا، کچھ گلے لگنا اتفاق نہیں بلکہ نصیب کا لکھا ہوتا ہے۔
میری زندگی کا وہ ایک غلط اتفاق مجھے اس سچ تک لے آیا جہاں آج میں اپنے خوابوں کے ساتھ کھڑی ہوں۔ سچائی کبھی نہیں ہارتی، بس اسے ایک ہمت والے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ تقریب کے بعد جب وہ ہال سے باہر نکلے، رومان نے اپنا میڈل اپنے بابا کے گلے میں ڈالا۔ یہ آپ کی محنت کا صلہ ہے بابا۔ بابا حنیف کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہوں نے رومان اور خالد کا ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں دے دیا۔ خالد نے رومان کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولا، تو بیگم صاحبہ، ابھی شاندار کامیابی کے بعد آپ کا اگلا منصوبہ کیا ہے؟ رومان نے خالد کا بازو تھاما اور دور ڈھلتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا، اگلا منصوبہ یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں گے کہ جب انا ہار جاتی ہے تو لفظ نہیں صرف احساسات بولتے ہیں۔ وہ دونوں ایک نئی زندگی کے سفر پر روانہ ہو گئے، جہاں اب نہ کوئی معاہدہ تھا اور نہ کوئی سودا، صرف سچی محبت تھی جو زبانوں سے بڑھ کر صرف دل کی دھڑکنوں میں لکھی جانی تھی۔ شعیب کی اس تحریر کو پڑھ کر بے ساختہ تعریفی جملے نکلے۔ واہ، کیا شاندار تحریر ہے! یہ لفظوں اور احساسات کا وہ جادو ہے جو سیدھا دل میں اتر جاتا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔